बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाइल हज की तालीम कर रहे हैं। इसमें से जो है न फ़ज़ाइल हज के जो है हज के आदाब हैं इजमाली, उसका जो है न दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं। 16 नंबर पर है, सवारी पर सवार होने की और उतरने की दुआएं भी अहादीस में मुतअद्दिद वारिद हुई हैं। उनको मालूम और महफूज करना उला है कि हर मंजिल पर उतरते चढ़ते पड़ता रहे, और अगर सवारी और सफ़र अपने कब्ज़ा का हो तो बेहतर ये है कि रात का कुछ हिस्सा और सुबह का इब्तदाई हिस्सा सफ़र करने में गुजरे और दिन को मंजिल करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि रात का सफ़र इख्तियार करो कि ज़मीन रात को लपेट दी जाती है, यानी मुसाफत जल्दी तय होती है। और तजर्बा भी इसका बारहा हुआ, लेकिन ये वहीं हो सकता है जहाँ ऊँटों का सफ़र अपने इख्तियार का हो, रास्ता मामून व महफूज हो। रेलवे के सफ़र में इसके औकात की पाबंदी है। 17, जब किसी जगह मंजिल पर में पहुँचे तो एहतियात ये है कि चलने फिरने में भी तन्हा न जाए, तावक्ते के अमन और इत्मीनान का हाल मालूम न हो कि अजनबी जगह का हाल मालूम नहीं होता। और मंजिल पर भी एहतियात ये है कि रुफ़क़ा में से नंबरवार एक दो आदमी सामान की हिफाजत के ज़िम्मेदार रहें। रात के वक्त अगर मंजिल हो तो जागने वालों के औकात मुरतब कर लिए जावें कि नंबरवार एक दो आदमी जागते रहें कि ये जान व माल की हिफाजत का ज़रिया है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि मंजिल पर पहुंचकर तय फरमा दिया करते थे कि हिफाजत का काम किसके सुपुर्द है। मेरे वाले साहब नवरल्लाह मरकदहू, ये शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़िक्रिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मेरे वाले साहब नवरल्लाह मरकदहू ने कई मरतबा ये किस्सा सुनाया कि मेरे दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर बार बार इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करते कि घर में तमाम रात कोई अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है, और उस पर बार बार शुक्र के तौर पर मुसरत ज़ाहिर फरमाया करते कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। और सूरत इसकी ये होती थी कि मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह को कुतुब बीनी और मुताला का बहुत ज़ौक़ और शौक़ था। रात का अक्सर हिस्सा वो मुताला में मुसरफ़ किया करते। वो फरमाया करते थे कि मुझे किताब देखने में वक्त का अंदाज़ा न होता था, निसफ़ रात तक मैं किताब देखता और वाले साहब यानी मेरे दादा साहब आराम फरमाते। निसफ़ लैल के बाद वो तहज्जुद के लिए जब उठते तो फरमाते, मियाँ यहया तुम अब तक नहीं सोए, जल्दी सो जाओ। उनके तकाज़ा पर मजबूरन किताबें रख कर सोता और वो तहज्जुद में मशगूल हो जाते। और सुलुस लैल तहज्जुद पढ़कर वो तो खुद आराम करने के लिए सुदुस आखिर में लेट जाते, और मेरे ताया साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह को आवाज़ देकर तहज्जुद के लिए जगा देते। वो सुबह सादिक तक तहज्जुद में मशगूल रहते। अफसोस कि अपने अकाबिर के मामूलात खैरात व बरक़ात में से कुछ भी न कमाया। फ़याल असलफ़ फ़याल असफ़ 18, सफ़र में जब किसी ऊंची जगह चढ़े तो अलावा दूसरी दुआओं के अल्लाह अकबर 3 मरतबा, और जब नीचे की जगह उतरे तो अलावा और दुआओं के सुबहान अल्लाह 3 मरतबा कहना उला है। और जब सफ़र में किसी जगह वहशत सवार हो और घबराहट होने लगे तो सुबहान अल मलिकिल कुद्दूस रब्बुल मलाइकति व रूह जल्लतिस समावातो वल अर्ज़ो बिल इज़्ज़त वल जबरूत पढ़ना उला भी और मुजरब भी है। 19, अगर कोई शख्स बिला मशक्क़त के पैदल हज करे तो क्या ही कहना, बशर्ते कि किसी दूसरे मकरूह में मुब्तला न हो जाए। लेकिन अगर सवारी पर हज करे तब भी उला ये है कि अपनी हिम्मत और वुसअत के मुआफ़िक
جتنا بسہولت تحمل ہو سکے پاؤں چلے، بالخصوص مکہ سے عرفات کے درمیان کہ ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے شمار ہوتی ہیں، اور حرم کی نیکی 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے، جیسا کہ تیسری فصل کی پہلی حدیث میں مفصل گزرا۔ اکابر کا اکثر معمول رہا کہ اونٹوں کے سفر میں جب عصر کی نماز کے لیے اترتے تو مغرب تک پاؤں چل کر مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر سوار ہوتے کہ یہ وقت مختصر بھی ہوتا ہے اور گرمی دھوپ یا اندھیرا بھی نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مکہ سے عرفات اور منی تک پیدل جانا زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہے۔ جو لوگ کبھی چلنے کے عادی ہوں ان کو اس حصہ کے لیے سواری کا پابند نہ ہونا چاہیے کہ اس سے بسا اوقات سواری کی مجبوری سے بہت سے مستحبات ترک ہو جاتے ہیں۔ 20 سواری کے جانور کی رعایت اور اس کے حقوق کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اس کے تحمل سے زیادہ مشقت اس پر ڈالنا جائز نہیں۔ اسلاف میں سے متقی اور پرہیزگار حضرات اس پر لیٹ کر سونے سے بھی اعتراض کرتے تھے کہ اس سے اس پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جانور کو اذیت پہنچانے اور بے وجہ تکلیف دینے کا بھی قیامت میں مطالبہ ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اپنے انتقال کے وقت اپنے اونٹ سے خطاب کر کے فرما رہے تھے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مجھ سے جھگڑا نہ کریو، میں نے تیری طاقت سے زیادہ کام تجھ سے کبھی نہیں لیا۔ اتحاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ استنجے کے لیے کسی درخت کی آڑ یا کسی باغ میں تشریف لے جایا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کے کان کی جڑ پر دست مبارک پھیرا اور فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوعمر تشریف لائے اور کہا یہ میرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی کہ تم اس سے کام تو زیادہ لیتے ہو اور کھانے کو کم دیتے ہو۔ ابو داؤد۔ 21 اسی طرح سواری کے مالک کے حقوق کی بھی رعایت ضروری ہے۔ اس کی اجازت سے زیادہ سامان رکھنا جائز نہیں۔ جتنی مقدار کرایہ میں طے ہو چکی ہے اتنی ہی رکھنا جائز ہے۔ اس میں ریل وغیرہ کا سفر بھی یہی حکم رکھتا ہے کہ چرا چھپا کر استحقاق سے زیادہ سامان بلا محصول ادا کیے رکھنا جائز نہیں۔ اپنے اسلاف کا معاملہ تو اس میں اس قدر احتیاط کا تھا کہ وہ اب سمجھ میں بھی مشکل سے آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث اور مشہور امام ہیں، ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے۔ کسی نے ان کو ایک خط دیا کہ یہ بھی لیتے جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اونٹ والے کو اپنا سامان دکھا چکا ہوں، اب اس کو پہلے اطلاع کر دوں کہ یہ اور لیتا ہوں، وہ اجازت دے دے گا تو لے لوں گا۔ اتحاف اور علی بن معبد محدث رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قصہ جو کہ حکایت صحابہ میں لکھا جا چکا ہے کہ کرائے کے مکان سے مٹی اٹھا کر خط کو خشک کرنے پر خواب میں تنبیہ ہوئی۔ 22 سارے سفر میں تنعم اور زیب و زینت کے اسباب سے بچے کہ یہ سفر عاشقانہ سفر ہے، معشوقانہ نہیں ہے، جیسا کہ مفصل پہلے گزر چکا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے الحاج شیء الطفل، جیسا کہ اسی فصل کی تیسری حدیث میں گزرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجاج کو دیکھتے تو فرماتے کہ حاجی کم ہوتے جا رہے ہیں اور سفر کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی میں ایک شخص کو دیکھا کہ معمولی ہیئت اور معمولی لباس میں ہے، فرمایا ہاں یہ حجاج میں ہے۔ اتحاف 23 سفر میں جو کچھ خرچ کرے وہ نہایت بشاشت اور فراخ دلی سے خرچ کرے۔ دل تنگی اس مبارک سفر کے اخراجات میں ہرگز نہ ہونا چاہیے۔
پہلی فصل کی حدیث نمبر 9 میں گزر چکا ہے کہ 1 روپیہ کا ثواب اس سفر میں 700 روپیہ کے برابر ہے۔ ایسی حالت میں جو پیسہ اس مبارک سفر میں خرچ ہو جائے وہ اجر ہی اجر ہے۔ اس سے مقصود یہ نہیں کہ اسراف کیا جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر خرچ کی زیادتی اسراف نہیں بلکہ اسراف بے محل خرچ کرنا ہے۔ وہاں کے مزدوروں پر، اونٹ والوں پر، مکانات کے کرایوں پر جو خرچ کیا جائے اور اس میں ان لوگوں کی اعانت کی نیت بھی شامل کر لی جائے تو پھر کوئی بھی خرچ بار نہیں۔ 24 البتہ رشوت دینے سے حد الوسع اعتراض کرے، اور جہاں تک مجبوری نہ ہو جائے رشوت نہ دے کہ وہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ٹیکس دینے کی وجہ سے حج نفل کا چھوڑ دینا اولیٰ ہے، کہ ٹیکس دینے میں ظالمین کی اعانت ہے۔ آیا 25 اس سفر میں جو مشقتیں تکلیفیں پہنچیں ان کو نہایت خندہ پیشانی اور بشاشت سے برداشت کرے، ہرگز ان پر ناشکری اور بے صبری کا اظہار نہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سفر میں بدن کو کسی قسم کی تکلیف پہنچنا بھی اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کے قائم مقام ہے اتحاف، کہ جیسا مال خرچ کرنا مالی صدقہ ہے یہ جانی صدقہ ہے۔ 26 معاصی سے بچنے کی بہت اہتمام سے کوشش کرے، قرآن پاک میں خاص طور سے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ پہلی فصل میں یہ آیت گزر چکی ہے اور اسی فصل کی پہلی حدیث میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ تک وصول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک لذتوں سے احتیاط اور شہوتوں سے حفاظت نہ ہو۔ اسی وجہ سے پہلے لوگ رہبانیت اختیار کیا کرتے تھے، جس کا بدل حج میں رکھا گیا کہ بیوی سے صحبت بھی ناجائز کر دی گئی۔ اتحاف 27 نمازوں کا نہایت اہتمام رکھے، بہت سے حاجی سفر کی مشقت اور کاہلی سے اس میں سستی کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر شب کے سفر کی وجہ سے آخری رات ہو جائے تو لیٹ کر نہ سوئے بلکہ کہنی کھڑی کر کے اس پر ٹیک لگا کر سو جائے، ایسا نہ ہو کہ لیٹ کر سونے سے غفلت کی نیند آ جائے اور صبح کی نماز فوت ہو جائے، کہ نماز کی فضیلت حج کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ اتحاف علماء نے لکھا ہے کہ حج کے شرائط میں سے ہے کہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرنے پر راستہ میں قدرت ہو اگر راستہ ایسا بن جائے کہ نماز کے ادا کرنے کا وقت نہیں مل سکتا تو حج کی فرضیت نہیں رہتی۔ ابو القاسم حکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص جہاد میں جائے اور اس کی وجہ سے اس کی ایک نماز فوت ہو جائے تو اس کو اس کے کفارہ میں 100 جہاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس ایک نماز کے فوت ہونے کا کفارہ ہو سکے۔ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے ارادہ سے تشریف لے چلے تو ایک ہی منزل پر پہنچ کر فرمانے لگے کہ مجھے واپس گھر پہنچاؤ، میں نے ایک ہی منزل میں 700 کبیرہ گناہ کر ڈالے۔ علماء کا بڑا تعجب ہے کہ ایک منزل چلنے میں اتنے گناہ کبیرہ ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک معمولی فاسق فاجر سے بھی چند میل چلنے میں اتنے گناہ نہیں ہو سکتے، پھر ایک شیخ المشائخ جو اکابر میں ہیں ان سے کیسے دریافت صادر ہوئے؟ بعض اکابر نے کہا کہ ایک نماز کی جماعت فوت ہو گئی تھی، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس نے جماعت کی نماز ترک کر دی اس نے گویا 700 کبیرہ گناہ کیے ہیں۔ شرح الباب ممکن ہے شیخ کو یہ حدیث پہنچی ہو، معروف کتب میں بندہ کو یہ حدیث نہیں ملی، اور حج بھی غالباً نفلی ہوگا۔ 28 سارے سفر کو ذوق و شوق اور عاشقانہ والہانہ جذبہ سے کرے، جیسا کہ پہلے مفصل کا گزر چکا کہ یہ عبادت ساری ہی مظہر عشق ہے۔ یہ سمجھے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے، اور ایسا ہے گویا شہنشاہ نے کوئی دربار مقرر کیا ہے اور خوش قسمتی ہے دعوتی کارڈ اس کے نام بھی آ گیا، اس لیے کہ بغیر اللہ جل شانہ کی توفیق کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اسی کی طرف سے طلب اور حاضری کی طلب ہوتی ہے۔
جب ہی کوئی شخص جا سکتا ہے۔ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھے کہ جب دنیا میں اس نے اپنے مکان کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائی تو آخرت میں اپنی زیارت سے بھی محروم نہ فرمائے گا۔ سعادت نصیب فرمائی تو آخرت میں اپنی زیارت سے بھی محروم نہ فرمائے گا۔ 29، اپنی ہر عبادت میں اللہ کے لطف و کرم سے قبول کی امید واسق رکھے، اور بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے، اور اس کے کرم کا ہر شخص کو امیدوار رہنا چاہیے کہ شیوا ہے کریموں کا نبھانا اپنے چاکر کا۔ پہلی فصل کی حدیث نمبر 6 کے ذیل میں گزرا ہے کہ وہ شخص بڑا گناہ گار ہے جو عرفات کے میدان میں بھی یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی، اور حدیث نمبر 4 اور نمبر 5 میں تو مغفرت کا بالکل یقین ہے۔ اللہ کا لطف و کرم، اس کا فضل و انعام، اس کی ذرا نوازی، بندہ پروری سے کامل امید رکھے کہ ہر عمل قبول ہوگا، مگر اس امید میں گھمنڈ کا شائبہ ہرگز نہ آئے۔ اپنے اعمال کے قصور کی وجہ سے اس کو اس کا مستحق سمجھے کہ قابل قبول نہیں۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے 30 حضرات سے ملا، ہر ایک ان میں سے اپنے منافق ہونے سے ڈر رہا تھا۔ بخاری۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اعمال کا باطن ایسا بہتر نہیں ہے جیسا ظاہر ہے، اس نے ان کو اپنے اوپر نفاق کا خوف ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے، وہ ثواب کی بھی امید رکھتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا نام ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی ثواب نہیں۔ انہوں نے کرر یہی سوال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب ارشاد فرماتے رہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اسی کے لیے ہو۔ ترغیب۔ حضرت شکی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جن کے پاس بڑا مجمع لگا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ قریب پہنچے اور عرض کیا کہ میں آپ سے کوئی حدیث سننا چاہتا ہوں جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح سمجھی ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب سمجھا اور اچھی طرح معلوم کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ مار کر رونے لگے جس سے بے ہوشی کے قریب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سکون ہوا تو فرمایا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں مجھے سنائی تھی۔ اس وقت میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کوئی تیسرا ہمارے ساتھ نہ تھا۔ اتنا کہہ کر پھر چیخ مار کر اسی طرح رونے لگے گویا بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر جب سکون ہوا تو منہ پونچھ کر فرمایا کہ ہاں میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس گھر میں سنائی تھی۔ اس وقت میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کوئی تیسرا نہ تھا۔ اتنا کہہ کر پھر اسی طرح چیخ مار کر رونے کی صورت پیش آ گئی اور پہلے سے بھی زیادہ سخت۔ اس کے بعد منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ میں بہت دیر تک ان کو پکڑے بیٹھا رہا۔ اس کے بعد جب افاقہ ہوا تو فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حساب کی طرف توجہ فرمائیں گے اور ہر آدمی خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا تو سب سے پہلے 3 شخص بلائے جائیں گے، ایک حافظ قرآن، دوسرا مجاہد، تیسرا مالدار۔ اور سب سے اول حافظ قرآن سے مطالبہ ہوگا کہ میں نے تجھ کو وہ چیز عطا کی جو میں نے اپنے رسول علیہ السلام پر تاری۔ وہ عرض کرے گا کہ بے شک آپ نے یہ دولت عطا فرمائی تھی۔ تو سوال ہوگا کہ تو نے اپنے اس علم میں کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں دن رات اس کی تلاوت وغیرہ میں مشغول رہتا تھا۔
इरशाद होगा कि झूठ बोलता है, फरिश्ते भी सब एक ज़बान होकर कहेंगे कि झूठ है, झूठ है। फिर अल्लाह जल्ल जलालहू का इरशाद होगा कि ये मेद इसलिए होता था कि लोग कहेंगे बड़ा जीदकारी है, सो कहा जा चुका। फिर मालदार से मुतालबा होगा कि मैंने तुझको इतनी वुसअत माल की अता की कि किसी चीज़ में किसी दूसरे का मोहताज तो नहीं रहा, तू नहीं रहा। वो अर्ज़ करेगा बेशक ऐसा ही था। इरशाद होगा कि मेरे इस अता के हुए माल में तूने क्या अमल किया। वो अर्ज़ करेगा कि मैं सिला रमी करता था और सदक़ात करता रहता था। इरशाद होगा कि झूठ है, और फरिश्ते भी सब कहेंगे कि झूठ से झूठ है, झूठ है, झूठ है। फिर अल्लाह पाक का इरशाद होगा कि ये इसलिए किया जाता था कि लोग कहेंगे फ़िलाँ बड़ा सखी है, सो कहा जा चुका। फिर मुजाहिद से सवाल होगा कि तुम्हारा क्या अमल है। वो अर्ज़ करेगा कि या अल्लाह तूने जहाज़ का हुक्म किया, मैंने तेरे रास्ता में जहाज़ किया, यहाँ तक कि जान दे दी। इरशाद आली होगा कि झूठ बोलता है, फरिश्ते भी कहेंगे झूठ है, झूठ है। इरशाद होगा कि ये तो इसलिए किया था कि लोग कहेंगे बड़ा बहादुर है, सो कहा जा चुका। उसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़ानों पर हाथ मारकर फरमाया कि ये 3 शख्स हैं जिनसे जहन्नम की आग सबसे पहले भड़काई जाएगी। उसके बाद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अमीर माविया के पास गए तो उनसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस हदीस का तज़किरा किया। अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब उन 3 का ये हशर हुआ तो बाकी लोगों का क्या कुछ हाल होगा। ये कहकर अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस कदर रोए कि देखने वालों को ख्याल हुआ कि ये रोते रोते हिलाक हो जाएंगे। उसके बाद अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब इफाका हुआ तो फरमाने लगे, अल्लाह जल्ल शानहू ने भी हक फरमाया और उसके पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी। फिर अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान पाक की आयत तिलावत फरमाई। तर्जमा, ये सूरत हूद। जो शख्स अपने नेक अमाल से में दुनिया का तालिब हो और उसकी रौनक हासिल करना चाहता हो, जैसे शोहरत, नेक नामी वगैरह, तो हम उन लोगों को उनके अमाल का बदला दुनिया ही में पूरे तौर से और उसे दे देते हैं, और दुनिया में उनके लिए कुछ कमी नहीं होती, और आखिरत में ऐसे लोगों के लिए बजुज़ जहन्नम के और कुछ नहीं। उन्होंने जो कुछ दुनिया में किया था वो आखिरत में सब का सब बेकार साबित होगा, और जब नीयत खैर नहीं तो वो सब का सब बातिल और लगो है। कुरान पाक की आयत का तर्जमा दोबारा सुनिए। और जो शख्स अपने नेक अमाल से मैं दुनिया का तालिब हो और उसकी रौनक हासिल करना चाहता हो, जैसे शोहरत, नेक नामी वगैरह, तो हम उन लोगों को उनके अमाल का बदला दुनिया ही में पूरे तौर उसे देते हैं, और दुनिया में उनके लिए कुछ कमी नहीं होती, और आखिरत में ऐसे लोगों के लिए बजुज़ जहन्नम के और कुछ नहीं। उन्होंने जो कुछ दुनिया में किया था वो आखिरत में सब का सब बेकार साबित होगा, और जब नीयत खैर नहीं तो वो सब का सब बातिल और लगो है। जब ये हालत है तो अपने किसी अमल के मुतालिक ये घुमंड के ये अल्लाह के वास्ते हो गया बहुत मुश्किल है, मगर ये कि अल्लाह जल्ल शानु ही अपने फ़ज़ल व करम से तसामो का मामला फरमा कर उसको कबूल कर ले, तो उसकी रहमत से बिल्कुल बईद नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक नौजवान साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। वो सख्त अलील थे और इंतकाल का वक्त करीब था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया, क्या हाल है। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार हूँ और अपने गुनाहों से डर रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों चीज़ें इस वक्त किसी बंदा के दिल में जमा नहीं हुई, मगर ये कि अल्लाह जल्ल शानहू उसको वो चीज़ अता फरमाते हैं जिसकी वो उम्मीद कर रहा है, और उस चीज़ से अमन नसीब फरमाते हैं जिससे वो डर रहा है। जमुल फ़वाइद। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर क़यामत में ये ऐलान हो कि सिर्फ़ एक शख्स की बख्शिश होगी, बाकी सब जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, तो मुझे अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद होगी कि वो एक शख्स मैं ही हूँगा,
اور اگر یہ اعلان ہو کہ صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا باقی سب جنت میں داخل ہوں گے تو مجھے یہ خوف ہوگا کہ وہ ایک میں ہی نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد اپنے صاحبزادہ سے ہے کہ بیٹا اللہ سے ایسا خوف کر کہ اگر تم تمام دنیا کے آدمیوں کی نیکیاں لے کر جائے تو وہ بھی قبول نہ ہوں، اور اللہ پاک سے ایسی امید رکھ کہ اگر تو ساری دنیا کے گناہ اپنے ساتھ لے کر جائے تو وہ بھی معاف کر دے۔ آیا تنبیہ، یہ نمونہ کے طور پر چند آداب پر تنبیہ ہے۔ زیارت مدینہ کے مضمون میں بھی کچھ آداب آ رہے ہیں، وہ بھی ملحوظ رکھیے۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو حج مبارک کرنے کی آداب کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو حج کے جو ہے اجمالی آداب جو ہے 15 جو ہے ایک ویڈیو میں شیئر کیے تھے، پھر 16 سے لے کر آخر تک جو ہے پھر تقریباً جو ہے یہ پھر دوسری جو ہے ویڈیو میں نے شیئر کیے ہیں دوسرے حصے میں۔ اللہ آداب کی رعایت رکھ کر ہر مسلمان کو حج مبارک کی سعادت سے نوازے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگ، اللہ پاک نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو پورے کے پورے دین پہ چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور وہ محنت ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے 4 میں لا کر اس محنت کو سیکھا جائے، پھر زندگی کا مقصد بنا کر مرتے دم تک اس دعوت والے اعمال کو کیا جائے۔ تو اس کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی مقام پہ رہتے ہوئے ہر مسلمان 5 اعمال کرے۔ روزانہ کے 3 اعمال، روزانہ مشورہ، روزانہ تعلیم، گھر میں مسجد میں شغل کی جگہ پر روزانہ دعوت کے لیے وقت فارغ کرنا، اور ہفتے میں 2 گشت کرنا، مہینے میں سے روزہ لگانا، سال میں کم از کم چلہ لگانا۔ تو جن احباب نے 4 مہینے لگائے ہیں اور 2 سال مقام پہ یہ اعمال کرتے رہے ہیں اور ان کے باقی قواعد پورے ہیں، ایسے احباب کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ پھر وہ جماعتیں بنا کر سال بیرون ممالک تشریف لے جائیں، 7 مہینے بیرون ممالک تشریف لے جائیں۔ ملک کے اندر 1 سال پیدل جماعتوں کے تقاضے اور ہر سال 4 مہینے لگانے کے تقاضے ہیں۔ تو وہی میرا بھی ارادہ ہے کہ باقی زندگی دعوت کے کام کو مرتے دم تک کرنے کا ارادہ ہے، آپ حضرات کا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ہماری سے روزے کی جماعت جو ہے نا ڈاکٹر حضرات کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ حضرات بھی کوشش فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین 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 برحمتک۔